बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त यही कि पंजाब के पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के आधे से ज़्यादा पाकिस्तान है। कई हवालों से कहा जाता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर यह मनसब होता है CM पंजाब का, और वो परवेज़ इलाही साहब बन गए। ज़ाहिर अब रस्मी कार्रवाई जिसको हम तकरीब हलफ बर्दारी कहते हैं वो बाकी रह गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में अब हमजा शहबाज साहब के वज़ीर आला बनना मतलब ज़ाहिर वज़ीर नहीं रहे, और परवेज़ इलाही साहब पंजाब के नए वज़ीर आला। आप साथ में मनाजिर भी देख रहे हैं। सिर्फ आपको क्विकली अदालत ने किन अल्फाज में ये आपको सिर्फ चुनिंदा कुछ अल्फाज सुना देते हैं कि अदालत ने किन अल्फाज में अपना ये फैसला सुनाया है, जिसके नतीजे में अब के वज़ीर आला नहीं रहेंगे हमजा शहबाज, बल्कि बन जाएंगे परवेज़ इलाही साहब, जिनका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तो अदालत ने क्या कहा? हैविंग एडमिटेडली सिक्योर्ड 186 वोट्स एज अगेंस्ट 179 वोट्स obtained by Hamza Shehbaz in the runoff election of Chief Minister, परवेज़ इलाही is declared as the duly elected Chief Minister पंजाब, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अपने अल्फाज में। और साथ ही उन्होंने कहा we direct the Chief Secretary Punjab on announcement of this short order to issue the requisite notification declaring परवेज़ इलाही as the duly elected Chief Minister पंजाब। ये नोटिफिकेशन अब से कुछ लम्हात पहले जारी हो गया है। हमजा शहबाज से मुतालिक मजीद क्या कहा अदालत ने? इट इज डिक्लेयर्ड दैट हमजा शहबाज नॉट बीइंग द ड्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, the oath of office administered to him was and is without lawful authority and of no legal effect. Likewise, all acts, all deeds and things attendant and the formation and swearing in of the cabinet on his advice is also declared to be without lawful authority and of no legal effect. उन्होंने जो अपने वज़रा बनाए, मुशीर बनाए, एडवाइज़र बनाए, इन सब की कोई भी कानूनी आइनी हैसियत नहीं थी। ये शायद पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे मुख्तसर काबीना होगी, इसको देखना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और आखिरी बात क्या कहा, जो कि अभी डेवलपिंग स्टोरी है? वी डायरेक्ट द गवर्नर पंजाब टू अरेंज एंड एडमिनिस्टर oath of office of परवेज़ इलाही as duly elected चीफ मिनिस्टर पंजाब, कि हम हिदायत करते हैं कि गवर्नर पंजाब ये काम कर ले कि वो इंतजामात करे और हलफ ले परवेज़ इलाही साहब से इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कब तक ले नॉट लेटर देन 11:30 PM टुनाइट, आज रात 11:30 से ज़्यादा देर ना हो इस काम को करने में। और आगे बताया, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है कि जब इनके वज़ीर आला बने थे नून लीग के, तब PTI के गवर्नर थे, वो हलफ नहीं ले रहे थे, वो सारी एक कहानी चली थी। तो कहा इन केस द गवर्नर पंजाब इज अनएबल, अगर कोई भी ऐसी सूरत हाल होती है कि गवर्नर पंजाब नहीं ले सकते या नहीं चाहते और ये हलफ लेना, गवर्नर पंजाब इज अनएबल और अनविलिंग टू एडमिनिस्टर सच ओथ, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मे फोर्थविथ एडमिनिस्टर oath of office to परवेज़ इलाही एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, कि अगर ये नहीं होता तो फिर सदर पाकिस्तान ये काम कर लें। और इत्तलात यही है कि सदर पाकिस्तान ये काम करेंगे। इत्तलात ये है कि परवेज़ इलाही साहब रवाना होने लगे हैं खुसूसी तैयारे के ज़रिए इस्लामाबाद, और आज रात किसी वक्त हलफ बर्दारी की तकरीब हो जाएगी जनाब परवेज़ इलाही साहब की। तो बहुत सारी इसकी इम्प्लिकेशन है, सियासी, आइनी, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, ये सब कुछ और बहुत कुछ। तो ज़रा हमारे साथ बड़ा इंटरेस्टिंग पैनल है। टू स्टार्ट विद काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ, ताकि हम जरा उनसे पूछें कि उनको क्या लगता है आसी मंजरनामे पे किस तरह रिफ्लेक्ट करेगा। और आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों की इस कहानी को समअप करें, एक वो एक्सट्रीम जब पूरे का पूरा सियासी मंजरनामा पलट गया था PTI के मुखालिफ, और एक ये एक्सट्रीम, ये दो कंट्रास्ट हैं जब पूरे का पूरा सियासी मंजरनामा पलट गया है PTI के हक में। तो ये दो डिप्टी स्पीकर्स की कहानी है। कासिम सूरी साहब से मामला शुरू हुआ है, दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब पे आके ख़त्म हुआ है। दोनों ने अपने अपने तौर पे उस वक्त की ऐवान की कार्रवाई को रोका, दोनों की कार्रवाई को अदालत ने गलत करार दे दिया, दोनों ने जो कुछ किया वो अंडू हो गया और सियासी मंजरनामा पलटता चला गया। दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब इस वक्त कहाँ हैं कुछ नहीं पता मुझे, बल्कि शायद किसी को भी कुछ नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ हैं। कासिम सूरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से, जो कि अभी जश्न भी मना रहे थे। सो थैंक यू वेरी मच। और जनाब काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सूरी साहब, टू स्टार्ट विद, आपका रद्द अमल, एक वो रात थी जब आपने वैसे डिप्टी स्पीकर एक फरमान जारी किया और फिर सारे का सारा मंजर उलट गया आपके खिलाफ, यानी आपकी पार्टी के, और एक और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को आज उलट दिया अदालत ने जो कि आपके हक में गया। क्या पहले अपना फीडबैक, अपना रद्द अमल दीजिए सर। देखें, बहुत शुक्रिया बदामी। पहली बात तो ये है कि जो मैंने रूलिंग दी वो तो एक अमेरिका की जो मुदाखलत थी और जिस तरह पाकिस्तान में रजीम चेंज किया गया, और एक मरासला वो 7 मार्च को
بلایا گیا ہمارے سفیر کو اور ہمارا جو ہے وہ ڈیفینس اٹاچی کو بھی، اور جس طرح ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، جو زبان استعمال کی گئی، تو وہ سائفر 7 مارچ کو ان کو بلایا، جب تک عدم اعتماد کی تحریک کی قومی اسمبلی میں جمع نہیں ہوئی تھی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، اور اس کے بعد آتی ہے، اور پھر کس طرح کردار بدلتے ہیں، کس طرح قومی اسمبلی میں منڈی لگتی ہے، کروڑوں روپے میں خرید و فروخت ہوتی ہے، کس طرح اتحادی ساتھ چھوڑتے ہیں کہہ کے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کس طرح سندھ ہاؤس کو اسلام آباد میں جو ہے وہ انسانوں کی منڈی کے طور پہ وہاں پہ رکھا جاتا ہے، ان کو ہوٹل میں رکھا جاتا ہے، کسی کو جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس میں رکھا جاتا ہے، تو یہ سارے پاکستان نے دیکھا کہ اچانک کیا ہوا، ایک ایسے وزیر اعظم کو سندھ ہاؤس والی ساری باتیں صحیح ہے، لیکن اس رولنگ کی اگر بات کریں، چونکہ آج ظاہر ہے رولنگز میں ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں میں نے رولنگ دی اس کو تو آرٹیکل 5 اسی عدالت نے صحیح نہیں جانا جس عدالت نے پاکستان میں مداخلت دوست محمد مداری صاحب کو صحیح نہیں جانا، بلکہ خود آپ کے وکیل علی ظفر صاحب نے کہہ دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی، علی ظفر صاحب نے کہا۔ دیکھیں میں نے جو رولنگ دی وہ پاکستان میں ایک بیرونی مداخلت ہو رہی تھی، اس کو روکنے کے لیے دی، میں نے کوئی کسی کی ذات کو خوش کرنے کے لیے نہیں دی۔ پاکستان میں پاکستان کی عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کس کی حکومت ہونی چاہیے، نہ کہ امریکہ وہاں سے بیٹھ کے یہاں پہ اپنے غلام خرید لے، ڈالر چلا دے، حکومت میں 10-20 لوگوں کو لوٹا بنائے اور حکومت چینج کر دے۔ میری تو رولنگ اس کے خلاف تھی۔ ٹھیک ہے 5 دن جو ہے عدالت میں کیس چلا، مجھے نہیں بلایا، میں حاضر ہونا چاہتا تھا، میں نے جو ہے وہ سائفر چیف جسٹس آف پاکستان کو لفافہ بند کر کے بھیجا بھی کہ آپ اس پہ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنائیں، ہم سب کو بلائیں، اور یہ جو رولنگ ہے یہ تو آپ سب کے سامنے ہے کہ 187 ووٹ مل چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی کو، اور دوسری طرف 179 ووٹ ہیں، اور ایک آپ خط لاتے ہو جبکہ تشریح کر چکا ہے سپریم کورٹ 63A کی صاف کہ پارلیمانی لیڈر ڈائریکشن دے گا اپنے ایم پی ایس کو کہ وہ کس کو ووٹ دیں، اور پارلیمانی لیڈر کاف لیگ کی اس کی ڈائریکشن تھی، پرویز الہی انہی کے کینڈیڈیٹ تھے۔ یہ تو سامنے جو ہے وہ آنکھوں میں جو ہے وہ مٹی ڈالنے والی بات تھی، سارے پاکستان کو پتا تھا، اور اس کے بعد جس طرح رونا دھونا شروع کیا یہ پی ڈی ایم کے لیڈران نے، میں تو سمجھتا ہوں اتنی مجھے دیکھ کے شرم آ رہی تھی کہ ہم دیکھیں عوام کے پاس گئے، جو لوٹے ہوئے ان کو ڈی سیٹ کیا گیا 20 سیٹوں کو، پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن نہیں کر رہا تھا مخصوص نشستوں کا جو پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ آپ کے سامنے عوام میں گئے، عمران خان صاحب پنجاب پورا پھرے، میں پھرا، مجھ پہ اور ہمارے 3 اور قائدین پہ تو پنجاب سے بدر کرنے کا بھی نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نکال دیا، حالانکہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں، کون ہیں، کمپین کر رہے تھے، لوگوں کے پاس جا رہے تھے۔ اب آج یہ عدالت کا یہ فیصلہ آ گیا ہے اور اب ظاہر ہے پنجاب میں آپ کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، شکست ہو گئی ان سب کو، ان کا نیریٹو ہار گیا، پنجاب کی حد تک آپ پاور میں آ گئے، اور ظاہر ہے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں ہوا ہے، تو آپ کو چونکہ جب وہ آپ کا والا فیصلہ آیا تھا تب بڑے نالاں نظر آتے تھے، عمران خان صاحب نے بار بار کہا مجھے بڑا دکھ ہے عدالت کیوں لگی، اور یہ تو آپ کو سپریم کورٹ سے کوئی شکوہ تو نہیں ہے، مطلب آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ ایک آزاد عدلیہ ہے جنہوں نے اپنے حوالے سے اس رات بھی فیصلہ کیا تو راج بھی کیا۔ انسان کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے، لیکن ہم نے انومن وہ فیصلہ مانا، جس طرح سپریم کورٹ نے کہا اسی طرح کیا۔ ہم دوبارہ عدالت کے پاس بھی گئے، دیکھیں میں نے دوبارہ ہم نے وہ لیٹر بھی بھیجا، درخواست بھی کی، پاکستان کے صدر نے بھی جو ہے وہ مراسلہ بھیجا، اور انہوں نے بھی ریکویسٹ کی، عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے انہوں نے بھی بھیجا تھا۔ دیکھیں عدلیہ کا آزاد ہونا سب سے بڑی معاشرے میں ایک تبدیلی ہوتی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف جو بنی انصاف کے نام سے ہے 26 سال سے، ہماری تو کوشش ہی یہی ہے کہ امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جائے۔ جس طرح انہوں نے ابھی یہ بلیک میلنگ شروع کی، کل سے آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں نون لیگ کے جو ہے ایکٹیوسٹ وہ باقاعدہ ٹرینڈ چلا رہے تھے، مریم نواز یہ جو میں سمجھتا ہوں جو سوشل میڈیا کی ایکسپرٹ بنی ہوئی ہے، جس نے سب سے زیادہ بیسٹ پلیئر کا کردار ادا کیا نون لیگ کو ڈبانے میں، وہ خود ان کو فالو کر رہی تھی۔ یہ بات ٹھیک، میں کاشف صاحب کی طرف جاؤں، اور یہ بات صحیح ہے کہ دھمکایا جا رہا تھا، سب کو میرا خیال ہے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ عدالت کے حوالے سے اپنی رائے رکھنے کا سب کو حق ہے،
لیکن ایک لائن ہے جو کہ کراس نہیں کرنی چاہیے, ٹرینڈز نہیں بننے چاہیے کسی کے بھی خلاف, یعنی ایک کم از کم نازیبا بالکل آپ بننا چاہیے نا, یہ بالکل. اچھا اب کاشف بھائی صاحب اب بتائیے آگے کیا منظرنامہ آپ دیکھتے ہیں؟ ابھی ظاہر ہے اٹ از اے میٹر آف فیو آورز, رات 2 بجے, یہ بھی میرا خیال ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا, چیک کرنا پڑے گا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ رات کا 2 بجے صدر پاکستان حلف لے رہے ہوں گے, تو رات 2 بجے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. اب یہاں سے آگے کیا آپ کے معلومات اور تجزیے میں کیا کہتے ہیں آپ کہ انیشیلی تو یہی پوزیشن برقرار رہے گی گورنمنٹ کی کہ جانا ہم تو بیٹھے ہیں ہم نہیں جا رہے, پھر آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں انفارمیشن سکیچی ہے, ہاں لیکن میں جانتا ہوں, میں شیئر کر لیتا ہوں. ہاں ابھی تک تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے. صحیح ہے, لیکن یہ بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ اب اگلا سٹیپ کیا ہے, اور الیکشنز ہیں اکتوبر نومبر میں ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بہت سارے لوگوں کو ماننا پڑے گا اور منمانا بھی پڑے گا, اور وہ ایک پروسیس ہے جو اس وقت شروع ہو گیا ہے. لیٹس سی کہ وہ کب تک کمپلیٹ ہوتا, اگر ہوتا تو. ورنہ جو ابھی آج جب حلف اٹھا لیں گے پرویز الہی صاحب, دیکھیں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اگر حکومت اپنی کرنی پہ آ جائے پنجاب حکومت, تو حالات بڑے مشکل کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے. ہاں بغیر پنجاب حکومت کے اور کاشف صاحب شاید یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا نا, ایسا تو ہم نے دیکھا ہے کہ وفاق میں کسی اور کی حکومت ہو اور پنجاب میں کسی اور کی, اور اس کے بڑے اثرات بھی آئے سامنے کی لڑائی چل رہی ہوتی تھی, لیکن ایسا شاید نہیں ہوا کہ وفاق میں جس کی حکومت ہو اس کی کہیں اور حکومت ہی نہ ہو. یا تو وزیر اعظم ان کی کہیں اور حکومت ہی نہیں ہے ان کی, یہ شاید نہیں ہوا پاکستان میں سے پہلے. پنجاب میں جب حکومت تھی پی ایم ایل این کی 2008 سے 13 میں, تو پیپلز پارٹی کی مرکز میں تھی, لیکن ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ صرف مرکز کی گورنمنٹ نہیں تھی. لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ صرف ایک اگر کوئی بھی صوبہ دوسرا ہو, پی ایم ایل این کے لیے پنجاب بڑا میٹر کرتا ہے, بیکاز پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہے. صحیح, پنجاب جو جیتتا ہے وہ مرکز میں حکومت بناتا ہے. پنجاب کی حکومت تو ظاہر ایک ہے ہی, لیکن مرکز کی حکومت اس کے ہاتھ آتی ہے جو پنجاب میں تگڑا ہو. عموماً یہ اگر آپ یہ کہیں کہ پنجاب میں حکومت نہ ہو مسلم لیگ نون جیسی پارٹی کی, جس کی پریزنس باقی صوبوں میں تقریباً بہت ہی تھوڑی ہے, بہت نہ ہونے کے برابر ہے, ایسا ہی ہے. سو وہ زیادہ اپنا فوکس پنجاب پہ رکھتے ہیں. عمران خان صاحب کا تو کے پی سے بھی گورنمنٹ بن گئی 2 دفعہ لگاتار, کراچی سے بھی انہوں نے سیٹیں نکالنی, لیکن مسلم لیگ نون عموماً پنجاب کی حد تک ہی رہتی ہے. سو پنجاب میں حکومت نہ ہو, مشکل ترین فیصلے آپ نے دیکھا, آج 3 روپے کچھ پیسے بجلی مہنگی کر دی گئی, اس کا افیکٹ آنا ہے. اب انٹرنیشنل پرائسز نیچے آتی ہیں. میں آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی جب یہاں ٹرانسمیشن کر رہے تھے, میں نے کہا ہوپ از نیور اے گڈ اسٹریٹجی. یہ نہیں آپ کے امید کے اوپر آپ نہیں ڈال دیتے کہ امید ہے کہ پرائسز نیچے آئیں گی تو تھوڑی سی ریلیف ملے گا, ہم ریلیف دیں گے اور الیکشنز میں جائیں گے, کیونکہ اگر وہ ہوگا تو بہت اچھے, نہ ہوا تو مشکلات بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ یہاں پر آپ مشکل فیصلے کر رہے ہوں گے اور وہاں پہ پرویز الہی صاحب ڈیولپمنٹ فنڈز دے رہے ہوں گے, مرضی کے ڈی پی او آر پی او اور کمشنرز لگ رہے ہوں گے, جو ان کے ایم پی ایز ہیں, ان کے ایم این ایز ہیں, وہاں پہ ترقیاتی کام ہوں گے, جو بھی وہ کر سکتے ہیں لمیٹڈ ٹائم میں, سال سوا سال کے اندر. اگر حکومت ڈیزالو نہیں ہوتی تو ون ون, کم از کم ایٹ لیسٹ بادیوں نظر میں ون ون اس وقت پی ٹی آئی کولیشن کی ہے. آپ کو زیادہ ممکنہ منظرنامہ کیا ہوتا نظر آتا ہے؟ یہ آپ نے سارے ممکنہ دیکھیں کہیں نہ کہیں ابھی تو 2-3 ہی سیناریو بچتے ہیں نا جی. اگر ایک تو ابھی مسلم لیگ نون پہلی چیز تو یہ کہے کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے, جو کہ آج کی تاریخ میں کہہ رہے ہیں, جب ہاں وہ بھی یہ چاہیں گے کہ اگر مذاکرات ہو تو برابری کی سطح پہ ہو. عمران خان وکٹر کے طور پہ ہمارے ساتھ یا جیتے ہوئے کے طور پہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے نہ آئے. سو وہ کہیں نہ کہیں ابھی تھوڑا سا ٹائم تو لیں گے اس چیز میں کہ چیز سیٹل ان کرے, لوگوں کے دماغ سے پنجاب کا الیکشن, وہ ضمنی الیکشن نکلے, پنجاب میں جو انہوں نے حکومت بنائی ہے وہ نکلے. کیونکہ اگر اگلے 2-3 دنوں میں یہ معاملہ آگے چل پڑا, چل تو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہتا نہیں چل سکتا, تو ایسا لگے گا کہ ایک سیریز آف ایونٹس سے عمران خان صاحب نے ناک آؤٹ کر دیا مسلم لیگ نون کو. سو یہ امپریشن وہ شاید نہ دینا چاہیں فی الحال, اس لیے کچھ دن تو وہ سکون رہے گا. اب بہت سی دوسری جو پارٹیز ہیں وہ میدان میں کودیں گی, وہ کہیں گے کہ جناب الیکشنز کرا لیں. الیکشن سے یہ ہوگا کہ جو روپے پہ پریشر آ رہا ہے, بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پریشر زیادہ تر انسٹیبلٹی کی وجہ سے, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی, کب تک روپیہ 50 روپے گر چکا ہے. سو یہ چیز زیادہ دیر تک ملک کے بھی مفاد میں نہیں ہے. صحیح. اچھا میں اس پہ آتا ہوں دوبارہ, آپ کو زیادہ یہ لگتا ہے کہ اس سال تک چلے جائیں گے الیکشن؟ میں ذرا پوچھتا ہوں میں, اور ذرا مجھے لگتا ہے یہی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے, ٹھیک ہے.
اچھا، اور میں ساتھ ساتھ ویلکم بھی کرتے ہیں فارمر جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ کو. ہم ذرا کوئکلی وہ ریئیکشنز بھی لیتے جائیں کہ سابق جج صاحب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. پھر میں آتا ہوں سوری صاحب کی طرف. جج صاحب السلام علیکم. وعلیکم. کیا فرمائیے گا اس فیصلے سے متعلق کیا آپ کی رائے ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو صریحاً خلاف قانون قرار دیا اور نتیجے میں پرویز الہی صاحب بن گئے وزیر اعلیٰ پنجاب؟ آپ کی کیا رائے اس فیصلے پہ؟ میں نے وہ جو ان کا آرڈر ہے شارٹ آرڈر ہی ہے چاہے 11/7 سے، وہ میں نے پڑھا ہے تو مجھے تو صحیح لگا ہے، کیونکہ جو کچھ وہ کیا تھا انہوں نے ڈپٹی اسپیکر نے وہ صریحاً غلط کیا تھا اور بغیر کسی انسٹرکشنز کی کیا تھا، اور نہ ان کو جو پارلیمنٹری پارٹی کے لوگ تھے ان کو کوئی ہدایت آئی تھی، نہ ہیڈ آف دی پارٹی پارلیمنٹری پارٹی نے کوئی ہدایت نہیں دی. تو یہ سارا معاملہ تھا انہوں نے کہہ دیا دس از وائڈ اینڈ وداؤٹ اینی لیگل افیکٹ اینڈ اٹ از اسٹرک ڈاؤن. تو اسٹرک ڈاؤن ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس نے زیادہ ووٹ حاصل کیے وہ الیکٹڈ ہے اینڈ دیٹ از چودھری پرویز الہی، اور وہ 11 بجے تک حلف لے لیں. وہ انہوں نے حلف لینے سے ان کو انکار کر دیا. جو آپ کے یہاں گورنر، جی ہاں، تو ابھی جا رہے ہیں، وہ اسلام آباد جا رہے ہیں. جی ہاں. اور اچھا جج صاحب اس حوالے سے آپ نے کلیئر کٹ اوپینین بتا دیا کہ بالکل ٹھیک ہے یہ فیصلہ اور یہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. اور جو دوسرا ظاہر ہے اس فیصلے کا ایک اہم نقطہ یہ کہ پہلی مرتبہ ہوا، ہمیں جو آپ کی برادری کے لوگوں نے بتایا کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسا پہلے نہیں ہوا کہ کسی حکومت وقت نے مقدمے کا بائیک آؤٹ کر دیا ہو. اس کیس میں کیا ہے. تو آپ کی رائے میں فل کورٹ کے حوالے سے بھی جو جج صاحبان نے ریمارکس لکھے جو کہ اسی فیصلے میں تحریر ہے جو آپ نے پڑھا ہم نے بھی دیکھا، ظاہر تفصیلی ریمارکس تو تفصیلی فیصلے میں آئیں گے کہ انہوں نے فل کورٹ کی طرف نہ جانا یہ بھی ایک ٹھیک فیصلہ تھا کہ بھائی ضرورت ہی نہیں تھی، یا آپ کی رائے یہ ہے کہ نہیں اگر وہ معاملہ ہو جاتا یا لارجر بینچ بنتا تو اجتماعی دانشاتی زیادہ بہتر ہوتا؟ اس معاملے کی تشریح پہلے کورٹ کر چکا ہے، ہم اسی تشریح پہ قائم ہیں، اس لیے اس کے اوپر تو دوبارہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس تشریح کو آگے لے جاتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا اس تشریح کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں. تو جو پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ ہے اس نے تو کوئی انسٹرکشن دیے ہی نہیں، تو جو کچھ اس نے کیا ہے ڈپٹی اسپیکر نے وہ بالکل نل اینڈ وائڈ ہے، اس کو اسٹرائک ڈاؤن ہم کرتے. انہوں نے نئی تشریح کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی، کیونکہ انہوں نے کہا یہ تشریح پہلے ہو چکی ہے اور وہ لارجر بینچ نے کی ہوئی ہے، ہم اس پہ قائم ہیں. کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات لبی کرتے دیکھیے آج تک کیا سارے جو ہیں ججز سوائے 2 اور ججز جہاں بیٹھے ہیں وہ لوگوں کے اور جو ہیں مسائل وہ نپٹا رہے ہیں، یہ ججمنٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ پہلے بات ہو چکی ہے. تو جو کہیں پہ دن ہے کہیں پہ رات ہے، ویڈیو لنک پہ بھی نہیں ان کی رائے لی جا سکتی. اور دوسری بات ہے جب انہوں نے کہہ دیا ہم پہلی تشریح پہ قائم ہے تو پھر اور اس کے اوپر دیگر بحث کرنے کی تو ضرورت پیش ہی نہیں ہے. صحیح ہے، اس لیے فل کورٹ کی آپ کے خیال میں کوئی ضرورت تھی نہیں، وہ اس مطالبے کو نہیں کی ضرورت کرنا ہو سکتا تھا. اور انہوں نے کہا اگر ہم یہ فل کورٹ کی بات مانیں تو پھر یہ اس کا مطلب ہے ستمبر تک یہ معاملہ انتظام میں جائے گا جب چھٹیاں ختم ہوں. تو یہ جان کے اس سارے معاملے کو طوالت میں ڈالنا چاہتے ہیں اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں. اور جیسے ایک بات کوئکلی اگر یہ بھی میں آپ سے پوچھ سکوں، عدالت ہے نا کہنا کہ جی یہ کیوں نہیں انہوں نے فل بینچ کیا، کیوں نہیں فلاں بینچ کیا، کیوں نہیں ڈیمارک بینچ کیا. کسی لیٹیزنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اپنی مرضی کا بینچ بناؤں. مرضی کا بینچ بنانا چیف جسٹس کا پروگیٹو ہے. ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح. اور سر جیسے آخر میں بتا دیجیے گا کہ اگر کوئی ایسا منظرنامہ ہو کہ جس کے تحت پاکستان کے 2 بڑے ہاؤسز ڈیزالو ہو جائیں، یعنی کہ سیاسی پیرائے میں میں آپ سے ظاہر پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں پوچھ رہا، صرف آئین کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک ہم شاید یہ منظرنامہ ہو کہ تحریک انصاف گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو الیکشن کی طرف فورس کرنے کے لیے 2 بڑے ہاؤسز ڈیزالو کر دے جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ کے پی کے اور پنجاب کا، اور نیشنل میں جتنی ان کی سیٹس ہیں وہ بھی ڈیزالو کر دیں. ایسی کسی بھی صورتحال میں انتظامی حوالے سے تو ایک کرائسس ہے، سارا کچھ ہے، گورنمنٹ کیسے اتنا بڑا ضمنی کرائے گی وہ تو ایک الگ سوال ہے، وہ سیاسی حوالے سے میں آپ سے نہیں پوچھتا. کیا کوئی آئینی قدغن اس طرح کی ہے کہ ایکس نمبر آف استعفے ہو جائیں یا اتنا کچھ ڈیزالو ہو جائے تو پھر گورنمنٹ آف دا ڈے کو جانا ہی ہے ضروراً الیکشن کی طرف، یا ایسا کچھ نہیں ہے؟ آئین میں تو ایسا کوئی پروویژن نہیں ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ خود مجبور ہو کے کرائیں گے الیکشن، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ پریکیریس فیڈرل گورنمنٹ کی ہو گئی ہے پوزیشن. بہت بڑا جو صوبہ ہے جس میں سب سے زیادہ آبادی ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہا، کے پی کے تو پہلے ہی نہیں تھا. تو یہ ان کے لیے ساری گورننس اور گورننس جو لفظ ہے نا وہ ان کے لیے استعمال کرنا ہی ابس ہے. کسی کو گورننس میں انٹرسٹ ہے ہی نہیں. یہاں جو 22 کروڑ عوام ہیں وہ بھوکے مر جائیں، ان کو صرف اپنی کرسیوں کی پڑی ہوئی ہے تمام پارٹیوں.
بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں ویسے آئین میں جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب تو یہ ہے کہ آئین میں کوئی آئینی حوالے سے کوئی قدغن نہیں ہے, لیکن ہاں وہ صحیح کہ انتظامی حوالے سے کتنا آسان رہے گا اس کو مینیج کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ. میں ذرا پھر بریک پہ جائے, ذرا نذیر بھٹی صاحب وہاں ہیں گورنر ہاؤس پنجاب کے باہر, میں ذرا پوچھوں چونکہ یہاں لکھا ہے کہ 11:30 تک وہ لیں حلف, انہوں نے منع کر دیا. تو نذیر کیا ہوا, یہ گورنر ہاؤس آج کھلا ہی نہیں, پرویز الہی صاحب وہاں پہنچے, اندر گئے نہیں گئے, گورنر صاحب ہیں گورنر ہاؤس میں یا نہیں ہے, کیا ہوا؟ جی دیکھیے, گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان جو ہے نا وہ تو موجود ہیں, لیکن یہ ہے کہ جب یہ اعلان ہوا کہ وہ حلف جو ہے وہ 11:30 تک لیں, ہم نے رابطے شروع کیے اور ابتدا میں ہی یہ بتا دیا گیا تھا ان کی طرف سے کہ یہاں کوئی انتظامات جو ہے نا, پہلے تو یہ کہا گیا کہ بھی ہمارے پاس کوئی ابھی احکامات جو ہے وہ نہیں ہمیں موصول ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. پھر بعد میں جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ انہوں نے کی طرف سے موقف سامنے آیا کہ یہ یہاں کوئی انتظامات جو ہے وہ نہیں ہو رہے. اس کے بعد جو ہے یہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ یہاں پہنچے, ان سے پہلے بلکہ ان کے ایم پی ایز یہ پہنچ چکے, چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ تمام ایم پی ایز گورنر ہاؤس پہنچیں, ظاہر حلف برداری کی تقریب ہونی ہے. تو یہاں جب پہنچے تو دروازے جو ہے وہ بند تھے, کارکنان بھی تحریک انصاف کے جو ہے وہ پہنچے, لیکن دروازے بند ہونے کی وجہ سے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. چودھری پرویز الہی جب آئے تو ان کے لیے بھی یہ دروازے جو ہے وہ بند تھے, اور پھر انہیں ایک عقبی دروازے سے جو ہے وہ اندر داخل کرایا گیا. اور پہلے یہ تھا کہ صدر مملکت گورنر پنجاب نے جیسے معذرت کر لی کہ ان کی پارٹی پالیسی ہے, ان کی پارٹی قیادت نے ہدایت کی ہے کہ یہ گورنر جو ہے وہ حلف جو ہے وہ نہیں لیں گے. جب انہوں نے معذرت کی تو اگلا سٹیپ یہ تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ پھر صدر مملکت جو ہے وہ حلف لیں. تو پھر ایوان صدر سے رابطہ کیا گیا, اور پہلے تو یہ ہوا تھا کہ ایوان صدر عارف علوی جو وہ یہاں آئیں گے, لیکن بعد میں یہ طے ہوا کہ چودھری پرویز الہی صحیح, اور اب وہ وہاں پہ اسلام آباد جا رہی تھی. بہت شکریہ نذیر, بہت شکریہ. ہم آتے ایک بریک. جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ. کچھ ڈیولپمنٹس بہت ساری ہو رہی ہیں, اور آج رات 2 بجے یعنی کہ تقریباً 2 گھنٹے بعد حلف لیں گے پرویز الہی صاحب سے صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب. سوری صاحب, یہ کوئی ڈسکشن تو ہوا ہوگا پارٹی میں, کیا ہے ذرا سینس بتائیں نا پارٹی کا, کہ اگر ہم پنجاب ہمارے ہاتھ میں حایت ہے جو کہ اب آ گیا ہے, تو کیا کرنا ہے؟ پرویز الہی صاحب کو کہہ کے اسمبلیز ڈیزالو کرنی ہے تاکہ فیڈرل پہ پریشر بڑھے, یا اسٹریٹ پاور دکھا کے ان کو پریشرائز کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یا کنٹینیو کرنا ہے؟ دیکھیں یہ نااہل اور ناکارہ یہ جو پی ڈی ایم کا پورا یہ جو ٹولہ تھا, یہ تو آیا ہی امریکہ کی ایما پہ. ان کو NRO-2 جو انہوں نے لیا, یہ جو 1200 ارب روپے کی چوری کے ان پہ کیسز تھے, 1100 ارب روپے نیب کے قانون قومی اسمبلی میں چینج کر کے انہوں نے ڈائریکٹ عوام کی ہڑپ کی ہے. ان کا تو مقصد ہی یہی تھا, عوام کی خدمت تو نہیں تھا. آپ نے دیکھ لیا, بڑے تجربہ کار, بڑے صبح اٹھتے ہیں جی یہ کرائم منسٹر. عوام نے ان کی پھرتیاں دیکھ لیں, کس تیزی کے ساتھ یہ جو مہنگائی انہوں نے کی ہے, اور یہ جو نعرہ لگاتے تھے ایک زرداری سب پہ بھاری, پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام پہ بھاری ثابت ہوا. آپ یقین کریں یہ جس دن گیا ہے, عوام کو ریلیف ملی ہے, آزادی ملی ہے, سکون ملا ہے. ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے عوام کو حوصلہ ہوا ہے کہ پاکستانی عوام اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے. تو باہر سے بیٹھ کے کچھ نہیں ہوگا. ابھی پھر کسی کی سنا ہے ڈیل کرنے کے لیے دبئی پہنچے ہوئے ہیں. یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. آگے واپس آ گئے کراچی, جس طرح پنجاب کی عوام نے فیصلہ کیا, آ گئے واپس وہ جی کچھ لمحوں پہلے. یہ ابھی آ گئے ہیں, یہ پتہ نہیں وہ ابھی کیا کر کے آئے ہیں ادھر. سب کو پتہ ہے کہ پھر کوئی ڈیل کرنے گئے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے ابھی کون سی ڈیل کرنے گئے ہیں, کیا کرنے گئے؟ سیاست ختم کر دی ہے عوام نے, اب عوام کی سیاست کرنی پڑے گی. 22 لوگ عوام ووٹ دیتے ہیں ابھی لوگوں کو. آپ نے دیکھا پنجاب میں پوری طرح شکست ہوئی. عمران خان صاحب کا نیریٹو حقیقی آزادی کی طرف عوام آ رہی ہے, غلامی نہیں مان رہی ابھی عوام. تو سر یہ بتائیں نا, جو میرا سوال ہے کہ پارٹی میں سینس کیا ہے کہ اگر وزارت اعلیٰ ہاتھ میں آ جاتی ہے پنجاب کی, دیکھیں تو کیا کرنا ہے؟ اب تو ایک میئر کی بھی حیثیت نہیں ہے ان کی. اسلام آباد کے میئر کے پاس زیادہ طاقت ہے, ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. ٹول پلازا اسلام آباد کا وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے ان کا جو ہے وزیر داخلہ, مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے, یہ جو ہے وہ تو چوہے اور بلی اور کاکروچ کی بھی ہوتی ہیں. یہ مرد اس مونچھوں سے نہیں بنتا ہے, ان کی طرز سیاست پہ آپ تنقید کر رہے ہیں, یہ عمل سے بنتا ہے. یہ جس طرح ڈرا رہے تھے, دھمکا رہے تھے, 25 مئی کو جس طرح ظلم کیا انہوں نے. پرسنل, لیٹس ناٹ گیٹ پرسنل. آپ ان کی طرز سیاست پہ آپ کر لیں. تو وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, یہ جو ہو رہے تھے پرسنلز, آپ دیکھیں نہیں ہونا چاہیے, کس طرح عوام کا فیصلہ تو غلط. یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں نا, اتنا غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے نا.
یہ دیکھیں ہم سارے سیاستدان وہ عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں، نہ کہ ادھر تانے دینے کے لیے آپ جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرو. دیکھیں ابھی ایک دم سیاست بدل گئی، عوام کے پاس ہے طاقت. اصل کے عوام کس کو لاتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹولہ NRO2 جس نے لیا ہے انشاءاللہ عوام ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے. یہ جو لوٹے جن کو خریدا تھا یہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، یہ عوام کے پاس نہیں جا سکتے، کس منہ سے جائیں گے؟ انہوں نے عوام کے ووٹ کی تذلیل کی، بیچ دیا اپنے آپ کو. آپ مجھے بتائیں وہ سیاسی جماعتیں قاسم صاحب یہ بتائیں نا، اگر وہ یہ کہتے ہیں جو کہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جاتے، تو آپ پریکٹیکلی کیا کریں گے گھر بھیجنے کے لیے ان کو، یا ان کو فورس کرنے کے لیے کہ الیکشنز میں جائیں؟ دیکھیں بہت سے ابھی تو آپ دیکھیں 65% پاکستان پنجاب ہے، اس کی حکومت اب عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں ہے، خیبر پختونخوا ہاتھ میں ہے، آپ کا جو ہے وہ آزاد کشمیر، آپ کا پورا کشمیر ہاتھ میں ہے، گلگت بلتستان آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں پاکستان میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک کٹ پتلی حکومت جو کسی اور کی ایما پہ آئی ہو، NRO2 لے کے بیٹھی ہوئی ہو، 60% جس کی کابینہ پہ کیسز ہوں کرپشن کے. آپ مجھے بتائیں نا یہ کس حیثیت سے اس مریم نواز کو، کس حیثیت سے جو ایک مجرمہ ہے، سزا یافتہ ہے، جو عدالت نے اس کو ایک ایسا وزیر اعظم جس کی پارٹی کی کئی اور حکومت نہ ہوئی، ڈرا دھمکا رہی ہے. اچھا سر کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. پہلی دفعہ ہو رہا ہے یہ عجوبہ، کامیاب نہیں ہو گئے، یہ بری طرح ہار چکے ہیں، یہ رو رہے ہیں ابھی. عوام نے ان کے چہرے دیکھ لیے جو انہوں نے مہنگائی کا طوفان لے کے آیا، ڈالر آپ کے سامنے ہے. میں ذرا کاشف صاحب سے ٹھیک ہے، میں ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں نا اس کو. کاشف عباسی صاحب، یہ پاکستان میں جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. صحیح ہے، پورے پاکستان میں نئے الیکشن ہونے چاہیے. عوام جس کو مینڈیٹ دے اس کو حق ہے کہ وہ آئندہ پاکستان کے فیصلے. کاشف پاکستان میں سیاسی منظرنامہ اتنی تیزی سے بدلتا ہے کہ کمال ہے. یعنی پچھلے 1-1.5 سال میں ہم نے جس طرح چیزیں الٹ پلٹ ہوتی دیکھی، وہ تو ہم پہلے تو کتابوں میں پڑھتے تو حیران ہوتے تھے کہ یار 88 میں یہ ہوا، پھر 90 میں پھر یہ ہو گیا، پھر 97. ابھی تو مطلب ود ان ڈیز پچھلے 100 دنوں میں اگر دیکھیں تو آج سے 3-3.5 مہینے پہلے چلے جائیں، رمضان کا مہینے تھا، سوری صاحب یہ میں نظر آ رہے تھے، اور تب لگا کہ اب تو PTI گئی، معاملہ ہی ختم. پھر آگے کئی مومنٹس ایسے آئے جب لگا کہ او بھائی PTI چھا گئی، نون لیگ کا معاملہ ہی ختم. پھر دوبارہ آج ایک اور سو منظرنامے بہت تیزی سے چینج ہوتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریڈکٹ کرنا یا یہ تجزیہ کرنا ابھی ٹو ارلی ہے، جو کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، یا ٹھیک ہے کہ بھائی ناؤ دے ہیو لاسٹ اٹ، یہ حکمران اتحاد کے ہاتھ سے گیم نکل گیا، اب الیکشن میں جانا بھی پڑے گا اور مار بھی بہت پڑے گی؟ آپ کے خیال میں یہ ٹو ارلی پریڈکٹ کرنا؟ ابھی بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، 20 حلقوں کی بنیاد پہ اتنا سب کچھ نہیں پینٹ کرنا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان میں تو کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے. 20 حلقوں میں سے 20 کے 20 بھی عمران خان صاحب جیت جائیں، پھر بھی آپ شورٹی کے ساتھ یہ پریڈکشن تو نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا، کیونکہ پھر ایک الیکشن ہوگا، اس میں کیمپین بنے گی. کوئی یہ پریڈکٹ کر سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کو نکالا جائے گا تو عمران خان صاحب اپنی کیمپین اتنی جلدی کھڑی کر لیں گے؟ عمران خان صاحب بھی نہیں کر سکتے تھے. ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ 100 دن کے اندر بازی اتنی پلٹ جائے گی. نہیں، سو ان کو بھی سرپرائز لگا جب لوگ باہر نکلے. سو پاکستان کی پالیٹکس میں تو کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی ہو سکتا. لیکن آپ نے اس طرح کہا آخری منٹ کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ دسمبر سے پہلے یہ الیکشن ہے پاکستان میں. آپ کی رائے میں زیادہ امکان اس چیز کا ہے؟ دیکھیں اگر تو مسلم لیگ نون لیڈ گورنمنٹ زبردستی پر آ جائے، اور دیکھیں ان کو گرا تو نہیں سکتے ہیں تحریک انصاف والے، انلیس یہ سارے وہ پھر ایک اور سارے اکٹھے ہو جائیں اور اس حکومت کو گرا دیں. کوئی ایک اتحادی کھڑے ہو کے MKM کہے کہ جناب مہنگائی بہت ہو گئی، ورنہ فی الحال تو اتحادی سارے اکٹھے ہیں. اور اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے نہیں جانا تو پھر تو مشکل ہے ان کو بھیجنا. لیکن اس ساری سیناریو میں مجھے لگتا ہے تحریک انصاف بہتر پوزیشن میں ہوگی کیونکہ ان کے ہاتھ میں پنجاب ہے. سو وہ ایک ویریبل ایسا چینج ہوا ہے آج جس کی وجہ سے ہم یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے الیکشن زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ ہو جائیں گے اب. اور اس کی سب سے بڑی وجہ آج پنجاب کی گورنمنٹ تحریک انصاف لیڈ کولیشن لیڈ بائی مسلم لیگ کاف کی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید یہ الیکشن کی طرف ہم نہ جاتے. لیکن اب مجھے یہ لگ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ زیادہ وائبل آپشن اس ٹائم حکومتی اتحاد کے لیے بھی، اتحاد کو چھوڑ دیں مسلم لیگ نون کے لیے الیکشنز ہیں، لیکن یو نیور نو کہ وہ کل یہ کہیں کہ جی ان حالات میں ہم الیکشن میں نہیں جانا چاہتے. ہم اس کو لمبا کھینچیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سوری صاحب، مبارک کی پارٹ جیتی ہے آج. اور کاشف بھائی صاحب بہت شکریہ. زندگی صحت رہی تو ہم کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. ناصر. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز،
ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.